बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे शख्सियत के साथ बैठे जिसका तारुफ के मोहताज नहीं है। मलाकन डिवीज़न में सबसे बड़ा यतीमों का इदारा चलाने वाले इखलास ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन इलियास सहारा के साथ आज हमारा नशिस्त है। आज हम इससे कुछ सवालात करेंगे। ये इदारा के क़याम और इसने अब तक कितना प्रोग्रेस इन्होंने तय किया है और फ्यूचर प्लानिंग क्या है इन लोगों का, ये सारी बातें आज हम इलियास भाई से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम इलियास भाई। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया हमजा भाई। इलियास भाई, सबसे पहले आप हमें बता दें कि आप लोगों ने इदारा का क़याम कब हुआ और इसके मकासद क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हमजा भाई। मैं आपके और आपके जितने भी मेंबर्स आपके साथ आए हुए उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और जितने आपके देखने वाले हैं सुनने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं वो बात करूँगा कि एक तो जो आपके चैनल का नाम है पब्लिक इंटरेस्ट। जी सर। इस नाम से मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट इस चीज़ की अक्कासी करती है कि पब्लिक के जो चीज़ें उसके इंटरेस्ट के लिए है, जिससे पब्लिक को फ़ायदा होता है, तो वो चीज़ और वही रास्ता आपने सेलेक्ट किया है। बिल्कुल ऐसे। अल्लाह करे कि आपका चैनल और भी आगे जाए और भी आगे जाए और पब्लिक को जिस चीज़ से इंटरेस्ट हो, जिससे फ़ायदा हो मुआशरे को, उस चीज़ के ऊपर आप और भी बहुत खूब सारा काम करें। तो मैं बहुत खुश हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने इतना कीमती वक्त में टाइम निकाल कर आप हमारे पास आए और हमारे छोटी सी आवाज़ और छोटी सी खिदमत आप दुनिया के सामने रख रहे हैं। आपने सवाल किया इखलास सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इखलास की जब हमने बुनियाद रखी तो मैं उस टाइम सऊदी अरब में था, खुद अपना मेहनत मजदूरी के सिलसिले में 2010 में मैं गया था और 17 के एंड में मैं पाकिस्तान आया। लेकिन हमारे इदारे के बुनियाद हमने रियाद से रखा, सऊदी अरब के पाक और मुल्क से, यानी उस ज़मीन से जो हमारे लिए पाक है और जहाँ पे हमारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक भी है, उसकी ज़िंदगी वहाँ गुजरे। 3 मार्च 2016 से अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाकायदा इखलास का ये आगाज़ किया। जी सर। अच्छा सर, मकासद क्या थे आप लोगों के इसके? इस तरह होता है कि जब आदमी किसी एक चीज़ के मकसद के लिए काम शुरू करता है तो उस टाइम उसको खुद भी ज़्यादा पता नहीं होता कि कितने मकासद होंगे। उस टाइम हमारा यही एक मकसद था कि अपने 10-20 रियाल इकट्ठा करेंगे, अपने दोस्तों से भी लेंगे और हमारा फाइनल जो रिजल्ट था उस वक्त हमने उस चीज़ पे वो तमाम किया था कि 6 या 3 बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाएंगे। जी सर। और उस 6 बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवा के, तो बस यही तक था। जी सर। सोच हमारी और जो शुरुआत थी वही तक थी। ठीक है सर। सर ये बताइए, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने मेंबर्स हैं आप इस टाइम? जिस तरह हमजा भाई आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह इखलास वेलफेयर एक रजिस्टर इदारा है, तो उसकी अपनी जनरल बॉडी भी है। 50 मेंबर वो जनरल बॉडी में है और 7 मेंबर जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी में है, जो सोशल वेलफेयर के उसूल के मुताबिक या 7 या 9 बंदे होने चाहिए। जी तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 7 मेंबरान शामिल हैं। जी सर। सर आपका एक बहुत बड़ा स्कूल बनने जा रहा है और टाइम टू टाइम जो है ना वो सोशल मीडिया पर हम भी देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन इक़दाम है सर। तो कंप्लीट कब होगा वो बिल्डिंग? इस तरह हमजा भाई कि अभी हमने जो 2 फ्लोर का हमने ठेका दिया हुआ था, यानी टेंडर, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन फाइनली मराहिल में है। वो उम्मीद है कि 5-6 महीने में मुकम्मल हो जाएंगे ये 2 फ्लोर। जी सर। बाकी इसके ऊपर जो है 2 फ्लोर हमारे फ्यूचर प्लान में है। जी सर। उसका तो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि 10-20-50 से और बहुत कम पैसों से उसके जो आते हैं और वो हम उसी के ऊपर लगाते हैं। इस तरह कोई बड़े फंड रेजिंग या इतने बड़े डोनर या कोई एनजीओ हमारे पास नहीं है कि वो एक साथ ये बनाए। जी सर। तो ये 2 फ्लोर इंशाल्लाह जो 52 रूम्स है 52, जी सर, वो इंशाल्लाह 5-6 महीने में और बाकी के 2 फ्लोर्स में अभी टाइम है। अल्लाह करे कि जल्द बन जाए। सर इसमें ये बताइए कि ये 3 बच्चे यहाँ पर रहकर उसको हॉस्टलाइज आप लोग करेंगे यहाँ पे? इंशाल्लाह जो 2 फ्लोर इसके ऊपर जो हमने बताया कि वो हमारे फ्यूचर प्लान का हिस्सा है, जी वही ऊपर के 2 फ्लोर 52 कमरे ये सिर्फ हॉस्टल होंगे। जी सर। और अभी जो 2 पोर्शन बने हुए तो इंशाल्लाह इसमें ये बच्चे स्कूल पढ़ेंगे क्योंकि इसमें लोकल बच्चे भी है जो घर आते जाते हैं। ठीक है सर। सर आपका एक स्कूल अभी भी स्टार्ट है और इसमें बहुत से यतीम बच्चों को आप मतलब उसके ट्रांसपोर्टेशन तक के खर्चे आप लोग उठाते हैं, तो आप और क्या क्या फैसिलिटीज वहाँ पे देते हैं? इस तरह है हमजा भाई के अल्हम्दुलिल्लाह अभी स्कूल में 600 प्लस स्ट्रेंथ हमारे पास है।
جی تو اس میں کچھ بچے اس طرح بھی ہے کہ وہ اپنا فیس دے رہے، لیکن سب سے زیادہ فیس 7 کلاس کا ہم لے رہے 1200 روپے، جی سر وہ بھی کہ ایک غریب ریڈی والا بھی اپنے بچے کے اوپر پرائیویٹ اسکول میں تعلیم دیتا ہے، یعنی اس کو دے سکے۔ جی سر تو جو یتیم بچے ہیں اس کو ہم ٹرانسپورٹ فری دیتے ہیں، جی اس کو سال میں یونیفارم فری دیتے ہیں 2 جوڑے ہر ایک بچے کو، اس کا بیگس، اس کا یونیفارم، اس کی اسٹیشنری، ایون اسکول میں میڈیسنز بھی ہوتے ہیں وقت جی ضرورت وہ بھی دیتے ہیں، اور ڈیلی بیس پہ ہر ایک بچے کو کینٹین سے چپس اور چناچور وہ چیزیں جو ہے وہ ہر ایک مطلب بچے ماشاء کو اللہ فری سر، بھی دے مطلب رہے۔ ڈیلی آپ اس کو ٹرانسپورٹیشن بھی دیتے ہو، آپ جی مطلب ایسا ہے کہ آپ اس کی دیکھ بھال اس طرح کرو جیسا کہ ایک بچے کے لوگ اپنے بچے کے کرتے ہیں، آپ اس کی دیکھ بھال اس طرح کر رہے ہیں آپ کا ادارہ۔ بس حمزہ بھائی وہ ہے بھی ہمارے بچے، جی عید کے کپڑے جوتے بھی دیتے ہیں الحمدللہ، اس کے جی علاوہ گھروں کے لیے جب باہر سے ڈونر آتے ہیں تو اس کو کیش پیسوں کی صورت میں بھی دیتے ہیں کہ اس کے گھریلو اخراجات اگر ہو جی تو وہ بھی زیادہ متاثر نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا الیاس بھائی، آپ صرف مطلب آپ لوگوں کی ادارے میں بہت سے ڈپارٹمنٹس ہیں، تو آپ اس کے حوالے سے تھوڑا ہمیں بریف کر دیں۔ اس طرح حمزہ بھائی ادھر تو آفس میں جس طرح آپ نے دیکھا تو فائنانس سسٹم ہے، ڈیٹا بیس ہے، اور اس طرح کے ڈونیشن باکس کلیکشن والے ممبرز ہے، میڈیا ڈپارٹمنٹس ہے، فیلڈ وزٹ کے لوگ ہے، ڈرائیور ہے الحمدللہ۔ لیکن ڈپارٹمنٹ میں نے زیادہ بتایا، امپلائی ٹوٹل 10 ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو یہ اتنا بڑا کام کیونکہ اس میں والنٹیئر بہت ہے، اچھا تو سر، وہ لوگ الحمدللہ کام کر رہے فری آف کاسٹ زیادہ تر۔ 10 اس طرح ہے کہ وہ آفس میں فیلڈ ممبر ہے۔ دوسرا آپ نے جو پروجیکٹ کا ذکر کیا، سب سے بڑا جو ہمارا پروجیکٹ ہے الحمدللہ یتیم آواز پروگرام، جی بالکل اس میں آج تک یہ 7 سالوں میں ہم نے 416 فیملیوں کو جو ہے وہ سپورٹ کیے ہوئے۔ جی سر۔ اس طرح ہوتا ہے ہم ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری بناتے ہیں اس کی، جس طرح ابھی ہم وہ یہ بنا رہے پروگرام، بالکل تو وہ ہم اپنے سوشل میڈیا کے چینل پہ اپلوڈ کرتے ہیں۔ فیس بک پہ ہمارے 1 ملین سے الحمدللہ فالوور ہے، تو وہ لوگوں کا محبت ہے، اس نے ہمیں دیا ہوا ہے، جی سر۔ وہ ہم اس کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں، اور ایک ہفتے میں جتنی ڈونیشنز آتی ہے وہ اسی فیملی کے لیے۔ لیکن یہ ہمارا طریقہ کار مختلف ہے دنیا سے کہ وہ پیسے ہم کیش کی صورت میں نہیں دیتے، ٹھیک اس سے پہلے ہمارا یہی بات کنفرم ہو چکا ہوتا ہے کہ یار یہ پیسوں پہ آپ کو روزگار ملے گا آپ کی مرضی کا۔ جی اگر مثال کے طور پر بیوہ کا بھائی یا بھانجا یا کوئی بھی اس کے لیے گاڑی لینا چاہتے ہیں، گاڑی وہ خود لے گا، ٹھیک ہم ہے۔ اس کو صرف پیسے دیں گے، یعنی ہم نہیں لیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ یار یہ گاڑی اتنے ریٹ کے نہیں ہے، تو پیسے وہ خود لگائیں گے، ہم کیش کی صورت میں دیتے ہیں، دکان، گاڑی، روزگار، اگر کوئی پہاڑی ایریا ہے تو گائے بہن سے بھی ہم نے اس کو دیے ہے۔ جی سر۔ تو اس روزگار میں 416 فیملی الحمدللہ وہ ہے کہ 4 لاکھ روپے بھی دیتے ہیں، 5 6 7 8 10، ایون ایک گھر کو 36 لاکھ روپے بھی ملے ہیں۔ زبردست سر، یہ بتائیے کہ آپ جو پیسے دیتے ہو اس کو روزگار دیتے ہو، انفارچونیٹلی اگر وہاں پہ پھر کوئی مسئلہ آ جائے اس فیملیز کو، تو آپ لوگ اس کو مطلب اس کی فیڈ بیک لیتے ہو کہ نہیں، کہ یہاں پہ مطلب آپ نے کسی کو پیسے دیے 10 لاکھ روپے، وہاں سے وہ روزگار کر رہے اس پیسوں پہ، اور جب اس کو جس کو آپ نے پیسے دیے یا اس نے خود بخود دیے اور وہ بندہ پھر اس کو پروفٹ نہیں دیتا، تو اس فیملیز کو پھر آپ بیک پہ سپورٹ کرتے ہو کہ نہیں؟ بالکل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو حمزہ بھائی جو ہمارا یتیم آواز پروگرام ہے یہ پورے ملاکنڈ ڈویژن میں یہ فرسٹ پوزیشن پہ ہے، اس سے بڑا کوئی پروجیکٹ یہاں نہیں ہے جو چھوٹے چھوٹے آرگنائزیشنز ہیں یعنی اور وہ کر رہے، تو یہ سب سے بڑا پروجیکٹ ہے پورے ڈویژن میں۔ جی سر۔ دوسرا جو آپ نے سوال کیا اس میں یہ ایڈ کروں گا کہ اس گھر میں بچہ اگر 18 سال تک جب تک نہیں پہنچتا اس حد تک ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کا وہ میک اپ ہے، اس کا باقاعدہ اس کا وہ ہم دیکھتے ہیں چیزیں، لیکن ہمارے پروگرام کا تقریباً 97-98% رزلٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہے، یعنی وہ الحمدللہ اپنا وہ کر رہے، ڈیلیور کر رہے۔ اس طرح ہے کہ کوئی جو ہے اسپانسر جس کے پاس ہم نے پیسے یعنی انویسٹ کیے ہوتے ہیں، کہاں پہ زیادہ کہاں پہ کم، لیکن دے رہے، یہ پیسے دینے سے پہلے ہم پہلے ایک عدالتی ایفیڈیوٹ اس کے ساتھ وہ بیور وہ شخص کے بیچ میں لکھتے ہیں، اس میں گواہان ہوتے ہیں، تو اس میں انتہائی کم رسک ہوتا ہے۔ آج تک کوئی ایسی فیملی 417 میں نہیں آئی جس کے پیسے ڈوبے ہوئے ہو، ہاں ہوں گے 2-4 مسئلے، لیکن اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، ہماری ٹیم اس کی رسپانسبلٹی لے رہی ہے، اور جب تک بچہ 18 سال تک نہیں پہنچتا، جو اسلام ہمیں کہتا ہے کہ یتیم بچے کی بلوغت تک اس کے قریبی لوگوں کی، رشتہ داروں کی، یہ اس کا فرض بنتا ہے کہ اس کے مال کی حفاظت کرے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ، اور اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں۔ زبردست سر، رمضان میں آپ لوگ بہت بڑا پیکیج دیتے ہو، تو سر یہ آپ وہ میں نے دیکھا ہے آپ کی ویڈیوز، آپ لوگ خود جو ہے نا وہ بوری آپ نے کندھے پہ لی ہوئی اور پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہو، یہ جذبہ کہاں سے آتا ہے آپ لوگوں کو؟ حمزہ بھائی اس طرح ہے کہ
زندگی میں سب سے بڑی خوشی اگر کسی نے دیکھنی ہو تو کسی یتیم غریب بیوہ کے لیے اگر کندھے پہ بوری لے جائے تب اس کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں کا پانی کتنا میٹھا ہے. شام کو اگر آدمی گھر آتا ہے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ دال میں کتنا ذائقہ ہے. ہم بہت اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہیں لیکن اس میں اکثر ذائقہ نہیں ہوتا. تو وہی ذائقہ دوبالا کرنے کے لیے ہم لگے ہوئے 8 سال سے, اور ہمیں بہت خوشی ملتی ہے, اور یہ سب کو ملتی ہے, یہ جس نے اس کام کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کیا ہوا ہے, کیونکہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں اس کو یہ بات کنفرم تھی کہ عمر جنتی, ابوبکر جنتی, عثمان جنتی. لیکن اگر ہم اس کی زندگی اسٹڈی کریں تو اس نے سب یہی کام کیے ہیں. تو اس میں خوشی ہے, اس میں دنیا اور آخرت کی الحمدللہ کامیابی ہے. تو یہ جذبہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے, اور آپ کے دیکھنے والوں کو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کے کانوں میں ذائقہ نہیں ہے تو کسی یتیم کی خدمت میں لگے, انشاءاللہ ذائقہ خود بخود آ جائے گا. ٹھیک ہے سر. سر ہم دیکھتے ہیں بڑخیلہ بازار میں بھی ہم نے بہت سی ریڑیاں دیکھی جس پہ اخلاص ویلفیئر کے جو روزگار اسکیم ہے آپ نے پرووائڈ کیے, اور ملاکنڈ ڈویژن میں آئی تھنک آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا پروجیکٹ جو روزگار کا دے رہا ہے اس ٹائم اخلاص ویلفیئر آرگنائزیشن دے رہا ہے. تو سر یہ بتائیں اب تک آپ نے کتنے لوگوں کو روزگار دیے؟ تو ظفر جس طرح میں نے آپ کو بتایا 416 تو ہمارا بڑا جو روزگار اسکیم ہے یتیم آواز کی طرف سے. جی سر. اس کے علاوہ جو ہم ہاتھ کی ریڑھی دیتے ہیں یا اس طرح کسی کو بینز دیا, کسی کو گائے دی, کسی کو بکرے وغیرہ ان چیزوں کا, تو وہ ٹوٹل ہم اگر دیکھیں تو میل اور فیمیل دونوں کا جی سر. وہ تقریباً 250 سے اوپر ہم یہ روزگار دے چکے ہیں. جی سر. اس میں الحمدللہ لوگ ٹھیک ٹھاک ابھی کمائی کر رہے ہیں, 2-4 روپے اپنے بچوں کے لیے, اور حلال کمائی کر کے تو اپنے بچوں کے اوپر وہ کھلا رہے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات میں آپ کو ایک کہوں گا حمزہ بھائی, یہ جو ہم نے ریڈیا دی ہوئی ہے جو جس کا آپ نے ذکر کیا کہ اخلاص ویلفیئر, ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ کام اس طرح ہو کہ کل ہم نہ بھی کریں لیکن معاشرے میں وہ سسٹم چلتا رہے. اسی ریڈیو کے بعد آج ملاکنڈ ڈویژن میں درجنوں آرگنائزیشنز ایسے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ یہ ریڈی ملتی کہاں ہے, ہم کس طرح دیں گے, اس کے طریقہ کار کیا ہوگی, اس کی ٹریننگ کیا ہوگی. ریسنٹلی یہ تانا میں ایک آرگنائزیشن کے ایک سی ای او نے میرے ساتھ اس بات پہ کیا اور میں نے اس کو وہ طریقہ کار سمجھایا, تو ہزاروں ریڈی اس آئیڈیا کے بعد لوگوں کو الحمدللہ مل بھی گئے اور مل بھی رہے ہیں. وہ سسٹم ابھی چل رہا ہے الحمدللہ. زبردست. سر یہ بتائیے کہ کرپشن کو روکنے کے لیے کیا کیا اقدامات کرتے ہیں آپ لوگ؟ اگر ایک بندہ کرپشن کرے آپ کے ادارے کے اندر, جیسے کہ آپ کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہے, ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کے علاوہ کلیکٹنگ اور بہت سی ڈپارٹمنٹس ہوگی, تو سر آپ لوگ اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں؟ حمزہ بھائی الحمدللہ کرپشن کو روکنے کے لیے سب سے پہلا جو فارمولہ ہے وہ تو خود کو کرپشن سے پاک کرنا ہوگا. بالکل سر. دوسرے پھر بہت سارے طریقے ہیں. سزا تو اس کا یہی ہے, ہمارے آئین میں ہم نے یہ لکھا ہے کہ کرپٹ بندے کو ادارے میں کسی صورت بھی نہیں چھوڑیں گے. امپلائی تو دور کی بات, اگر ایگزیکٹو بورڈ کا ممبر ہے تو اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے. جی. اور کرپشن صرف پیسوں کا نہیں ہوتا, وہ ہر کسی چیز میں ہو سکتی ہے. لیکن مثال کے طور پر ابھی ہمارے ساتھ اسکول ہے, اگر اسکول میں کسی بچے کے ساتھ اگر 1 نمبر کا بھی ہیرا پھیری ہوتا ہے تو ہم اس بندے کو بھی یا اسٹاف کو بھی نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ کرپشن صرف پیسوں کا نہیں ہوتا. ہر وہ چیز غلط جو کسی ایک بندے کا حق لا کر دوسرے کو دینا ہوتا ہے وہ کسی صورت میں, ان سب کو ہم کرپشن کہتے ہیں اپنی زبان میں. الحمدللہ ایسا تو کوئی بات ابھی تک آئی نہیں ہے کہ ہمارے ڈونیشنز کلیکشن ممبر نے ایسے کی ہو, کیونکہ جو اگر ڈونیشن باکس سے 20 روپے بھی وصول کرتے ہیں تو ہم نے اس کو جو اپنے رسید باکس دیے ہوئے ہیں اس کا ایک دوسرا پرچی بھی نکلتا ہے, جو ایک پرچی وہ دکاندار کو دیتے ہیں اور دوسرا وہ ادھر لا کر تو فائنانس والوں کے پاس جمع کرتے ہیں. اس کا ایک ریکارڈ یعنی وہ سسٹم میں ہوتا ہے. سال کے بعد بھی اگر میں کسی دکاندار کے پاس گیا تو وہ ریکارڈ اگر ادھر نہیں ہے تو ادھر سسٹم میں ہوگا کہ یہ ڈونیشن باکس 5 مرتبہ چیک ہوا ہے, اس سے اتنے پیسے آئے ہوئے ہیں, تو اس کا ان ہم ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر کوئی بندہ 3 سال پرانا بھی ابھی یعنی شکایت کرتا ہے تو اس کا ٹریسنگ سسٹم ہم نے ایسا بنایا ہوا ہے کہ وہ 3 سال والے پہلے 10 روپے ہم ابھی نکال سکتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے سر. یہ بتائیے کہ فیوچر پلاننگ کیا ہے آپ لوگوں؟ فیوچر تو حمزہ بھائی جس طرح ہماری ذکر ہوئی, جو ہمارا اسکول بن رہا ہے, ایک تو یتیم خانہ, یہ ضلع ملاکنڈ کا سب سے بڑا یتیم خانہ ہوگا جس میں زیادہ یتیموں کو انشاءاللہ نئے صبح کے آغاز کا موقع ملے گا. جی. یہ جو ہم نے ڈیزائن کیا ہوا ہے الحمدللہ 104 کمرے ہیں, ٹوٹل 1400 بچے یہاں زیر تعلیم ہوں گے, جو کچھ ہاسٹلائز ہوں گے, کسی کو ٹرانسپورٹ دیں گے, کچھ لوکل بچے اس طرح آئیں گے جائیں گے.
جی تو یہ ہاسٹل جلد از جلد کمپلیٹ کرنا. اس کے بعد میرا ارادہ ہے کہ اور ہمارے بورڈ ممبرس کے مختلف میٹنگز میں ایگزیکٹو بورڈ کی باتیں بھی ہوئی ہے کہ ہمارے ہر وہ پروجیکٹ پہ ہم کام کریں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. ابھی مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں, بلڈ پہ تو ہم کام کر رہے ہیں, ڈونر ہم دے رہے ہیں فریش جو بلڈ ہو, لیکن اگر ہمارے پاس اپنا بلڈ بینک ہو, اپنا وہ ایک چھوٹی سی لیبارٹری ہو کہ ہم اس سے ہم اسکریننگ بھی کر سکیں, اور اس میں بلڈ پڑا بھی ہوگا اگر کسی کو ضرورت ہو. ایک اگر تیلیسیمیا بچوں کے لیے ادھر کوئی ڈائلاسس یا اس طرح وہ سسٹم نہیں ہے جس سے وہ ریڈ اور جو وائٹ سیل ہے وہ الگ ہو سکے, تو اس سے پھر بچوں کے پیٹ بڑھتے ہیں, تو یہ ایک معاشرے میں ایک بہت تیزی سے پھیلنے والی بیماری ہے. اگر اللہ نے موقع دیا تو یہ ہمارے فیوچر پلاننگ میں ہے کہ اس طرح ایک پروجیکٹ ہو. اور سب سے بڑا جو ہمارا فیوچر پلان ہے جس سے ہمیں امیدیں بھی ہے, جس کا مجھے انتظار بھی ہے, جس کا ہمارے سب ٹیم ممبر اس انتظار میں ہے. ابھی ہمارے بچے کلاس 7 میں پڑھ رہے ہیں, تو ہمیں اپنی ٹیم کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں کہ ابھی ہمیں اور بھی تقریباً کم از کم 10 12 15 سال تک سفر کرنا ہے. اگر یہ بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے, اس میں آرمی کے جوان ہوں گے, ڈاکٹر ہوں گے, انجینئر ہوں گے, دینی مدارسوں میں خدمات دیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہوں یہ نئی بات نہیں ہے کہ ہمارے ادارے سے ڈاکٹر نکلے, لیکن یہ نئی بات ہم ڈیولپ کریں گے کہ اگر اس ادارے سے ایک یتیم بچہ نکلے گا, ڈاکٹر بنے گا, تو اگر اس کے بورڈ پہ باہر یہ لکھا نہ ہو تو ہمارے محنت کا کوئی فائدہ نہیں کہ یتیم بیوہ مسجد کے امام کا کوئی پیس نہیں ہوگا, کمیشن کی دوائی وہ انشاءاللہ نہیں لکھے گا, اپنے کوٹے کے پورا کرنے میں کسی غریب کا گلا نہیں دبائے گا. تو یہ ہمارا فیوچر پلان ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر کام کریں. اگر پورا نہ صحیح 1000 میں ہم 1% بھی اگر کامیاب ہوئے تو میرے خیال میں ہم نے اپنی زندگی میں جو ٹارگٹ چیز کرنا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ میں سمجھوں گا کہ ہم چیز کر چکے ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, انشاءاللہ. سر یہ بتائیے کہ آپ لوگ بورڈ آف ڈائریکٹر ہیں, تو آپ کے بورڈ آف ڈائریکٹر سے چیئرمین کوئی بن سکتا ہے ادارے کا؟ اس طرح حمزہ بھائی ہمارا ایگزیکٹو بورڈ ہے جی سر, جو سوشل ویلفیئر میں ہے, اس کے بعد ایگزیکٹو بورڈ اگر بورڈ آف ڈائریکٹر بنانا چاہتا ہے تو وہ کسی ابھی ہمارا اسکول کا اپنا ایک بورڈ بنا ہوا ہے, جی پروجیکٹ کا بورڈ بنا ہوا ہے. اس طرح اگر کوئی اور پروجیکٹ ہے تو اس کا اپنا ایک بورڈ ہوتا ہے, بورڈ ایگزیکٹو بورڈ نامینیٹ کرتی ہے اور وہ اسی کو ختم بھی کر دیتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ایگزیکٹو بورڈ ہے تو اس کا مثال کے طور پر صدر ہوتا ہے, نائب صدر ہوتا ہے, جنرل سیکرٹری ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر چیزوں میں صدر اور جنرل سیکرٹری وہ انوالو ہوتے ہیں, سرکاری ڈاکومنٹیشن یا یہ وہ چیزیں. تو ہر ایک آدمی کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے کہ اگر سپورٹ سیکرٹری ہے تو اس کا وہی کام ہے, اگر پریس سیکرٹری ہے تو اس کا اپنا کام ہے, پریزیڈنٹ کا اپنا کام ہے جو آئین میں مینشن ہے, جنرل سیکرٹری کی جو ذمہ داریاں ہے وہ آئین میں لکھ کے ہوئی ہے کہ یہاں تک اس کی ذمہ داریاں ہے. پھر اگر آپ ایک بورڈ بناتے ہیں یعنی بورڈ آف ڈائریکٹر, اور اسی بورڈ آف ڈائریکٹر کا یہ ایگزیکٹو بورڈ چیئرمین بناتا ہے, تو چیئرمین کو ہم پھر اپنی طرف سے کچھ اختیارات دیتے ہیں کہ یہاں تک آپ کام کرو, اس کے بعد اگر ہے تو وہ بات آئے گی ایگزیکٹو بورڈ میں, وہاں ڈسکس ہوگی تو آپ کو پھر وہ اجازت دیں گے کہ آپ ہاں یہ, کیونکہ یہ سب باتیں ادارے کو آگے لے جانے کے لیے ہوتے ہیں. تو جہاں پہ بھی کوئی ادارے کو آگے لے جانے کے لیے اگر قدم اٹھاتا ہے تو پھر ہم یہ چیزیں نہیں دیکھتے کہ یہ بورڈ کا چیئرمین ہے یا صدر ہے یا امپلائی ہے. اچھی بات ہر ایک کی سننی چاہیے, اس پہ عمل بھی کرنی چاہیے, اس سے پھر معاشرے میں زیادہ لوگوں کو نفع یہی ہوتا ہے. زبردست. تھینک یو الیاس بھائی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ سے مل کر یقیناً دل کو خوشی مل گئی کہ آپ اس نفسا نفسی کی دور میں آپ لوگ اتنا بڑا کام کر رہے ہو کہ آپ نے تقریباً جو میں دیکھ رہا ہوں تو آپ نے 600+ فیملیز کو جو ہے نا آپ نے اپنے مطلب خوددار بنا دیا, اس کو ایک کاروبار دے دیا, روزگار دے دیا. اور اللہ کرے کہ آپ لوگوں کا ادارہ جو ہے نا آپ کی جو اسکول کے لیے جو آپ کی نیک خواہشات ہے اور آپ کے جو ہیلتھ کے حوالے سے آپ کا جو نیک خواہشات ہے, تو اللہ سے دعا ہے کہ یہ پورے ہو اور آپ لوگ کامیاب رہے. تھینک یو الیاس بھائی, بہت شکریہ.